with Rauf Lala. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। आज फिर अपने एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोगों ने मेरे माशाल्लाह एपिसोड पसंद भी किए, सब्सक्राइब भी किया, आपने लाइक भी किया, दोस्तों को सेंड भी किया, बेल का बटन भी दबाया। मेरे चैनल को देखने के लिए मेरे पेज पे आना आपका ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात, आज जो मेहमान है, मैं उसको मेहमान इसलिए नहीं कहूँगा, वो मेरा भाई है, बड़ा प्यार करने वाला है और इतना अच्छा कॉमेडियन, इतनी वेरिएशन है उस आदमी में कि उसको ख़ुद को नहीं पता। अगर उसको पता चल जाए तो वो हो सकता है ख़ुदकशी कर ले कि यार इतनी वेरिएशन के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ फ़नकार की इज़्ज़त नहीं है पाकिस्तान में। जो टैलेंटेड बंदे हैं, जिनके पास वेरिएशन है, वैरायटियाँ हैं, उस लेवल का काम नहीं है, तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बॉटम टू टॉप आया, मेहनत करके अपना नाम बनाया। आज कल जितना भी दौर चल रहा है, हर वैरायटी में आपको नज़र आएंगे, टीवी के हर चैनल पे नज़र आएंगे। अपने ज़ाती शोज़ भी किए टीवी पे, बहुत बड़ा नाम है। कराची थिएटर इनके बगैर अधूरा है। मैं तो मेरे साथ बैठे हैं राइटर, एक्टर, कॉमेडियन, प्रोड्यूसर जनाब मोहतरम जाकिर मस्ताना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम लाला भाई, बहुत शुक्रिया। और बात शुरू करने से पहले एक मिनट, मैंने बोला है पीने के लिए, चाय अगर बोले ऐसे ही नहीं पी सकता? नहीं नहीं। यार चाय क्या 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 मतलब यार, ये क्या लोचा है यार? अरे ये लोचा नहीं है, लोचा है हमारे शो का नाम, लोचा। और हम अपने गेस्ट को खुद अपने हाथों से देते हैं, इसका मतलब है लोचा। थैंक यू चा लाला भाई, है। बहुत शुक्रिया। मैं समझा नहीं था, मैं समझा कि शुरू में बेइज्जती शुरू है आज। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ना करे। असल में पढ़े लिखों का काम है ना समझना कि जुमाइनी नाम है, डबल मीनिंग। लोचा भी हो गया, लोचा भी हो गया। हाँ लाला भाई, पहले शुरू में मैं आपको पढ़ा लिखा समझता था। वेरी गुड। हाँ। मेरे जो टीचर थे ना, वो तेरे से भी 15 साल बड़ी उम्र के आदमी थे माशाल्लाह। नहीं, उम्र में तो मैं नहीं जीत सकता, क्योंकि मैं छोटा सा होता था तो आपका ड्रामा देखा मैंने बकरा किश्तों पर, तो मैं फिर मुझे अम्मी ने बताया कि ये शरफुल। बेटा ये, हाँ ये रऊफ लाला हैं। तो मैं उम्र से मैं किसी और मुकाबले में आपसे जीत जाऊं, लेकिन उम्र में मैं नहीं जीत सकता। उम्र में तो आप बहुत छोटा, अभी भी ये छोटा है माशाल्लाह से। अंगूठा मुंह में लिया हुआ था, फिर मैंने इसको समझाया, अबे जाहिल, ये पाँव का अंगूठा है। ये बहुत हमारी ऐसी मस्तियाँ आज के एपिसोड में चलेंगी। जाकिर मस्ताना थिएटर का एक मुस्तनद नाम, इसने थिएटर की बहुत खिदमत की। आपको इस फील्ड में लाने वाला कौन था जिसने ये गलती की? क्या मतलब लाला भाई? इस फील्ड में क्यों लेके आया? नहीं देखिए, लाता कोई नहीं है, आना पड़ता है लाला भाई। तो क्या मतलब, रिक्शे के लिए रुक के रिक्शे में बैठ के आया हो, टैक्सी करा के आया हो? कोई तो आपके जहन में आइडियल होगा, या आपने सोचा कि मैं थिएटर में काम करूं किसी के थ्रू मार्फत। अच्छा, थिएटर तो जहन में भी नहीं था लाला भाई। शुरू में तो मेरा ये था कि मैं मिनिस्टर बनूंगा, मिनिस्टर बनूंगा, क्योंकि आपके सर और आपकी स्टाइल, लीडरशिप। नहीं, मिनिस्टर मुझे ना बनाएगा लाला भाई। अब भी कोई बनाना चाहे तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि भी बदवाओं वाला काम है यार। अच्छा, जाकिर का मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, आर्टिस्ट तो खैर अच्छा ही है, ये सीरियस होता है ना, जो मुंह बनाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो जी आप अपनी अच्छा, बात मुकम्मल। मैं हाँ, तो बस शौक था। और थिएटर का जहन में सोचा नहीं था लाला भाई। जहन में सोचा था, फिल्में देखा करते थे नदीम साहब की, वहीद मुराद साहब की। उन्होंने कभी आपको देखा जी, ये आदमी मेरी फिल्म देख रहा है? तो अगर फिर नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं फिल्में देखता था और सोचा यही था कि मैं नदीम बनूंगा। नदीम, वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब। कितना झूठा आदमी यार, कहीं से ना नदीम लग रहा है ना वहीद मुराद लग रहा है। मुझे तो पता है क्या लग रहे हो आप, कोई मिनिस्टर जो हमारे मुल्क में नहीं है। यार क्या बात है कि 12 लाला भाई, तो ये था कि शौक था। और फिर मैं आपको पता है, बल्दिया में रिहाइश थी। बल्दिया यार, सच्चे आदमी, हम लोग सच्चे आदमी। जमशेद रोड पे रहता था बल्दिया, माजिर कैंप। मतलब ये नहीं बल्दिया जो गवर्नमेंट का इदारा है, KMC, जिसको बल्दिया कहते हैं, कि खाया पिया कुछ नहीं, तनख्वाह ली और चल दिया। ये हमारी बल्दिया। पंखा लगा हुआ है, चल नहीं रहा, पर नहीं है, फिर भी चल दिया। बल्दिया। तो वहाँ स्टार्ट था। और वहाँ पे फिर क्या नाम है, पूरी एक टीम हुआ करती थी। कहीं स्कूल में, कहीं 14 अगस्त, 6 सितंबर को कहीं ना कहीं खाके वगैरह कर लिए। उसमें जावेद हैदर, यूसुफ अंजुम, रहीम अनोखा और बेशुमार आर्टिस्ट थे। 12-15 आर्टिस्ट उस वक्त थे। यूसुफ अंजुम तो राइटर भी है, डायरेक्टर भी हैं। मैंने उनके लिखा हुआ ड्रामे किए हैं। जी। आप
ان کے ساتھ کیا آپ بتا رہے تھے؟ آپ پہلے مکمل کریں اپنی بات. ہاں تو وہ یوسف انجم نے وہاں سے سٹارٹ لیا کیا ڈرامہ کرتے ہیں اور تھیٹر کرتے ہیں, تو سب لڑکوں کو جمع کیا, تو میں بھی لڑکا تھا اس وقت. نہیں یار قسم کھا. قسم کیوں, کیا بتا رہا بھائی؟ نہیں کس کہاں سے تم لڑکے تھے؟ تم پیدائشی گنج ہو؟ نہیں یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے. اچھا. ہاں کہ میں خیال ہے کہ میں بالکل ینگ جوانی میں ہوتا نا, کیا جوان ہو گئے یار. کیا ہوگا, آپ ذہن اچھے ذہن بناؤ. میں وہی ذہن بنا, بڑی بڑی آنکھیں, بڑی ناک, ماشاءاللہ. کیا ہوگا, یہ مسکراہٹ, یہ گزرا. تو ندیم تو لگتے ہو کہیں کہیں. ندیم. شکریہ. ویسے تو لوگ شاہ رخ خان بھی کہتے ہیں. بس اللہ معاف کرے. شاہ رخ خان اب ایسا لگنے لگا ہو تو ہو سکتا ہے. نہیں وہ مجھے تو کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے شاہ رخ خان کی فلم دیکھی, وہ شاید تمہاری نقل کرتے ہیں. ذرا آواز تو نکالیں. بھائی وہ ایک جملہ مجھے یاد ہے بڑا اچھا, وہ اچھا یہ جو میں, ہاں یہ میں نے شروع میں کہا تھا. اچھا اب یہ کہاں کسی نے کوئی ویڈیو بنائی ہے, کیا ہے وہ لیک ہو گئے, وہ شاہ رخ خان نے لے, وہ انہوں نے کر لی وہاں پہ. میرے سے سینئر نہیں ہوتا, سینئر تو نہیں ہے خیر, اگر بڑی عمر کا آدمی نہیں ہے تو قسم خدا کی میں پبلک سے تپل مانگتا ہوں. نہیں ایک بات ہے, شاہ رخ خان بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ. یہ تو آپ مذاق ہے. وہ شاہ رخ خان پھر وہاں سے تھیٹر نے اسٹارٹ لیا. ٹھیک ہے, 6 ستمبر یہ وہ, ٹھیک ہے. اور اسٹارٹ لیتے پھر ہم فلٹ کلب آئے. ٹھیک ہے, ون ڈے ڈرامے ہوا کرتے تھے. ون ڈے ڈرامے ہوتے تھے. اچھا اس سے مزے کی بات یہ بتاؤں آپ کو کہ بچپن میں میں اور پرویز صدیقی بھی بلدیہ کے تھے, شکیل صدیقی بھائی بھی بلدیہ کے. تو بلدیہ میں بہت پہلے جب پانی بھی نہیں تھا اور بجلی بھی نہیں ہوا کرتی تھی, وہاں تھیٹر آیا کرتا تھا. نیسون بھٹی صاحب کا, اچھا, عالم لوہار صاحب کا, اچھا, یہ تھیٹر تھے. نیسون بھٹی صاحب سپر اسٹار پاکستان کے, وسیم عباس صاحب کے والد. میں بڑا فین, میں نے ان کی فلمیں دیکھی. ظلم زلف تک گنڈل کھلینا اکد کجل ڈلینا سلتے یا سولی چڑیے پیار دا کھلینا. کیا بات, آپ کی آواز جیسے عنایت حسین بھٹی سے بھی ملتی ہے. سر ان کی بڑی خدمت کی, اور یہ پرویز صدیقی بھی ساتھ ہوا کرتے تھے. تو ہمارا شوق تھا کہ چلیں یہ عالم لوہار صاحب کے موت کے کنویں میں کام مل جائے اور تھیٹر پہ کام مل جائے. تو پرویز صدیقی تو باہر موت کے کنویں پہ ڈانس بھی کر لیتا تھا. ایک چترنار, بڑی ہوشیار. ہاں قسم خدا کی, بہت زبردست آرٹسٹ ہے. آپ موت کے کنویں میں کیا کرتے تھے؟ جی آپ کیا کرتے تھے؟ مطلب میں کیا کرتا تھا؟ آپ گئے تو آپ کا شوق تھا, آپ نے اس میں کوئی پرفارم تو کیا ہوگا نا. ہاں, بس شیر کے منہ میں منہ دے دیا تھا, کیا تھا, بندر نچاتے تھے, کیا کرتے؟ بھائی آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں کیا کرتا تھا. یقین کیوں نہیں آئے گا؟ مجھے یقین ہے ذاکر مستانہ بیٹا ہے, اور کیا چائنا کا کوئی بندہ بیٹا. نہیں اچھا, میری کوشش یہ تھی کہ میں موت کے کنویں میں موٹر سائیکل بھی چلاؤں. اچھا, ہاں کوشش میں نے کی, خدمت ان کی بھی کی میں نے. لیکن اچھا لال بھائی سوچتے یہ تھے کہ کسی سے نا الگ نظر آئیں. ہاں, جیسے اب دن میں ہم ایک نظر صاحب تھے, کامیڈین ہوا کرتے تھے. اوہ بہت پرانے, کیلے کھا کے بال کھڑے ہو گئے. وہی تو وہ بھی تھیٹر بھی ہوا کرتے تھے وہاں پہ. بھٹی صاحب کے, ان کے لیے بھی بڑی خدمت کی, ان کے کپڑے دھونے, ان سے پیار کرنا, صرف اس لیے کہ شام کو جب یہ تھیٹر کھلے گا تو ہم جب اندر جائیں تو محلے والے دیکھیں کہ یار یہ تو اندر جا رہے ہیں بغیر پیسوں کے. تو الگ ہونے کے لیے پھر جو ہمارے بلدیہ میں چلتی تھی وہ 8 گھنٹے اور 8 دن سائیکل پہ وہ شیپ بناتے تھے اور نہاتے بھی تھے, وہ سب کرتے. ہاں تو میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں. خالد محمود سائیکل چیمپئن. نہیں یار, بچپن میں ان کے ساتھ وہ سائیکل 8 دن چلانا, اور کوشش یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں ایسا کوئی نام بن جائے, سائیکل چیمپئن بن جائے, موتی کنویں کے موٹر سائیکل کے الگ سے لوگ بن جائے. لیکن یہ تھا کہ پھر آپ لوگوں سے رابطے ہوئے, شکیل بھائی سے, سلیم آفریدی بھائی, جتنے بھی پیار کرنے والے ہیں, آپ لوگوں نے ساتھ بٹھایا, جگہ دی اور کہا کہ نہیں اچھا آرٹسٹ ہے. پھر عمر شریف بھائی سے ملاقات ہوئی, آپ لوگوں کے ذریعے ہوئی, بہت پیار دیا عمر شریف بھائی نے, بہت اچھا کام لیا. اور پھر ایک نام میں اور بھی لے لوں اپنی, سمجھو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے رحم کرم کیا ہے, کامیابی, بچوں کی روزی لگی ہوئی ہے, تو ایک نام میں ضرور لوں گا یہاں پہ. پھر میں جب نام لوں گا تو وہ آپ آگے اگلی بات خود کریں گے کہ مجھے جو زیادہ تر سپورٹ کی کمرشل ڈراموں میں وہ ہے خادم حسین اچوی صاحب. تو خادم حسین اچوی صاحب کے ڈرامے ہوتے تھے. آپ نے تو خیر آپ کے تو بھائی بنے ہوئے, آپ کے ساتھ دو میری والدہ کے بیٹے بنے ہوئے تھے. بالکل. تو خادم حسین اچوی صاحب کے 4 مہینے کے ڈرامے, 3 مہینے کے ڈرامے, ایک ساتھ ڈرامے ہوتے تھے. کسی کے 2 شو ہیں, کسی کے 100 شو ہیں. آپ نے بھی کیے, شکیل صدیقی بھائی, سلیم آفریدی بھائی, آپ لوگوں نے بھی کیے. تو وہاں سے پھر یہ ہے کہ چل ہوئی.
اور کام کیا, اور اب تک محنت ہی کر رہے ہیں. کتنے گیٹ اپ کر چکے ہوں گے اب تک؟ گیٹ اپ کافی, گیٹ اپ تو کافی آپ کی کے ہے. تو گیٹ اپ مشہور ہیں ماشاءاللہ سے, اتنے اچھے اچھے گیٹ اپ آپ لال بھائی اتنا گیٹ اپ کیا نا تھیٹر کے اندر. اچھا آپ کو تو پتہ ہی ہے, آپ تو سینئر بھی ہیں, وہ بہت کام کیا آپ نے یہاں سے لے کے انڈیا تک ماشاءاللہ. کامیڈی کنگ کا کوئی خطاب بھی ملا وہاں پہ, سب کچھ. تو مجھ سے جو بھی میں بات کر رہا ہوں یہ تو ہم پبلک کے لیے کر رہے ہیں, میری ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہوتا اور ایسا نہیں ہوتا, لیکن صرف یہ لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تھیٹر میں اتنا کام کیا, گیٹ اپ کیا نا, کہ جب ٹیلی ویژن یا فلم میں کچھ موقع ملا تو وہاں پہ مشکل نہیں ہوئی. کوئی تھیٹر میں مشکل کام ہے, جلدی پہننا ہے, جلدی انٹری, کوئی تو ایسا نہ ہو جائے, وہاں تو ہے ہی نہیں نا کٹ اور بریک اور کیا نام ہے دوبارہ کر لیں گے ریکارڈ ہو جائے گا, ایسا تو ہے نہیں. ہاں بندے کے کبھی ایسا ہوا کہ پاجامہ بھول کے آپ چلے گئے اسٹیج پہ, نہیں وہ کسی نے یاد دلایا ہو؟ پاجامہ نہیں, ایک لیڈیز بن کے گانا کر رہا تھا میں. اچھا, سیٹ پہ شکیل شاہ, پرویز صدیقی, سلیم آفریدی بھائی تھے, میں لیڈیز بن کے گانا کر رہا تھا. میں نے پہنا ہوا تھا غرارہ, اچھا, وہ گول والا. تو میں ڈانس کرتے کرتے میں جیسے بیٹھا تو میرے دونوں پاؤں جو ہے وہ غرارے کے اوپر آ گئے. اچھا, جب میں اٹھا تو غرارہ نیچے تھا. وہ تو سلیم بھائی سمجھ گئے, وہ سمجھ گئے, اور وہ غرارے کو ایسے سمجھ لیا. بھائی کٹ والا چکر ہی نہیں نا. سلیم آفریدی سلیم آفریدی بھائی تھے, اور اپنا اس وقت اچھا ہوا اس کی آنکھیں کام کر رہی تھی, اگر چشمہ نہیں ہوتا تو وہ تو غرارے میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا. نہیں اگر ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تو میرا کام ہو جاتا. تو تھیٹر اب بھی لالا بھائی ہو رہا ہے, اب عید پہ ہو رہے گا. اب کیونکہ آپ کی الگ مصروفیات, شکیل صدیقی بھائی کی الگ, آپ ہی لوگ ہیں نا جو تھیٹر کو تھوڑا سا یہاں کریں, تو پھر نہیں ہماری غیر موجودگی میں بات کروں گا ناظرین, سچی بات ہوگی. پرویز صدیقی ہیں, ذاکر مستانہ ہے, سلیم شیخ ہے, شکیل شاہ ہے, یہ لوگ کرتے رہتے ہیں ڈرامے. ہم اگر بیزی ہوتے ہیں تو یہ کرتے رہتے ہیں, ہمیں جب ٹائم ملتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ کو میں جو خطاب دے رہا ہوں, دیکھیں بہت سمجھداری والا خطاب دے رہا ہوں, ذرا سنیے گا. کراچی تھیٹر کا آرٹسٹ جب کام کرتا ہے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, جی اور میں نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا, ڈرامہ لکھتے ہوئے دیکھا, پرفارم کرتے ہوئے دیکھا. اگر میں یہ بات کروں کہ آپ عوامی اداکار ہیں جیسے سلطان رائی اور علاؤدین تھے, تو اس بات کو آپ تسلیم کریں گے؟ ابھی اس کا تو جواب نہیں ہے میرے پاس. کہ میں آپ کو عوامی بہت بڑے اداکار نام اس تھے. لیے کہوں گا کہ ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, ذاکر مستانہ اسکرپٹ میں رہ کے اپنے رول کے اندر رہ کر جو مزہ پیدا کرتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج کا ایک الگ مزہ ہے, ان کے ڈائلاگ ڈیلیوری کا ایک الگ مزہ ہے. ایکسٹمپور جب بولنا ہوتا ہے تب بولتے ہیں, لیکن رہ کے کرتے ہیں کام, جو آپ کہہ سکتے کہ کمپلیٹ ایکٹر. اسی لیے میں نے ان کو عوامی اداکار کا خطاب دیا, اور یہ اس کے حقدار ہیں. آپ کا کوئی مشہور ڈرامہ جو آپ بولیں یار یہ ڈرامے میں نے کام کیا, مجھے بڑا مزہ آیا؟ لال بھائی ڈرامے تو ایسے کئی ہیں, لیکن کوئی ایک ڈرامہ تھا, میرا خیال ہے وہ تھا میرا بکرا تیرا کسائی, عمر شریف بھائی کا, جس میں یہ اپنا وسیم عباس صاحب, جان ریمبو, شکیل صدیقی بھائی, اور شاید آپ کچھ میرے خیال بار تھے اس میں, آپ اس ڈرامے میں اتفاق سے نہیں تھے. تو اس میں میں ماں بنا تھا, شکیل صدیقی بھائی کے اور عمر شریف بھائی کی ماں. لیڈیز تو آپ بنتے ہو, میں نے دیکھا ہے بہت ہی بری لیڈیز بنتے ہیں, اللہ کی قسم آدھا سر نظر آ رہا ہوتا ہے, اچھا پھر بال لیڈیز کا. اچھا یہ آدھا جو وگ ہے اس کے بعد ہی میں نے لگائی آدھی وگ, لیکن یہ پہلی مرتبہ جو یہ آدھی وگ لگائی تھی یہ عمر شریف بھائی نے لگائی ڈرامے میں. ماں بن گیا, وگ میک اوور روم میں آئے عمر شریف بھائی, تو عمر بھائی نے دیکھا کہ میں ساڑی پہن کے اور وہی یہاں تک کی وگ لگائی ہوئی, آگے تک کہ بال میرے ایسے گر رہے ہیں. تو میک اپ آرٹسٹ گڈو بھائی تھے, تو کہنے لگے کہ وگ ذرا صحیح, کہ بھائی ایسی لگے گی, کہہ رہے ٹھہر جاؤ نا, ٹھہر جاؤ. عمر بھائی کو پتا, عمر بھائی نے وگ لی اور اس کو تھوڑا پیچھے کیا, تو میک اپ آرٹسٹ جو گڈو بھائی کہہ لیں گے نہیں ایسے تھوڑی بیٹھے گی, یا تو گر جائے گی, وہ جائے گی. کہہ لیں گے کچھ نہیں یار مجھے ایسے چاہیے, میں کہہ رہا ہوں نا. اچھا میں خود سوچ میں پڑ گیا, یار وگ تو یہاں تک آتی ہے, پیچھے کیا ہوگا. اب وہ وگ یہاں سے آتی اور پیچھے تک کی وہ وگ. اس ڈرامے میں جو تھا وہ بہت مزہ آیا, وہ آپ کا فیوریٹ ہے ڈرامہ تھا. اور اس کے بعد تو آپ کو پتا, آپ نے بھی بہت کیا وہاں پہ اسلام آباد جا کے عمر شریف بھائی کے ساتھ فیسٹیول میں 12 15 ڈرامے ہوتے تھے, روز نیا ڈرامہ, روز نیا کریکٹر, اور
روز ریلسل روز ریلسل. سوتے کم تھے, ڈرامے زیادہ کرتے تھے. تو عمر شریف بھائی کے ساتھ تو یہ ہے کہ بھائی وہ سونے کا تو نام مت لو نا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر عمر شریف صاحب کے پاس آپ چلے گئے تو صبح 6 بجے سے پہلے آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ جو بھی ساتھ رہا ہے, جتنا بھی رہا ہے, وہ میرے کامیاب آرٹسٹ, اس نے بہت کچھ وہاں سے لیا ہے اور کام کر رہا ہے. کوئی بھی آرٹسٹ ہے, کوئی میں میرے ساتھ کے جو ہے, میں ان کے لیے کہوں گا کہ جو عمر شریف بھائی کے ساتھ جس نے کام کیا, اس نے وہ چیز وہاں سے لے لی, سیکھ لی کہ کہیں بھی کوئی مشکل ٹائم جب آتا ہے اور جہاں کبھی اسکرپٹ نہ ہو, کبھی کوئی بغیر اسکرپٹ کام کرنا ہے, تو کیونکہ عمر شریف بھائی کو تو اللہ نے ایسی رحمتی تھی ان کے اوپر, تو وہ تو اللہ کی چیز تھی. وہ تو 2 گھنٹے بھی کھڑے ہو جائیں, 2 تو بہت کم ہے. تو وہ تو ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ بہت نام ملا عمر شریف بھائی کے ساتھ ہمیں کھڑے ہو کے, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. آپ نہیں, میں ہوں, شکیل ہے, سکندر ہے, سلیم آفریدی ہے, شکیل شاہ, ولی شیخ ہے, پرویز صدیقی, سلیم شیخ, سارے جتنے آرٹسٹ ہیں, ہم عمر بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہماری پہچان ہوئی. اور بقول عمر بھائی کے کہ میں جب معین اختر کے ساتھ کھڑا ہوا تو میری پہچان, یہ تو مجھے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ عمر, یہ تو معین اختر ہے, کہ ساتھ یہ لڑکا کون ہے, تو وہ تو میری آنکھوں کی بات ہے. کیونکہ میں, عمر بھائی 75 میں آئے تھے اس فیلڈ میں, اور میں 77 میں آیا تھا. میری ان کی دوستی بھی تھی, ہنسی مذاق, ہم لوگ بہت مستیاں کرتے تھے. پھر جب بکرا قسطوں پہ میرا عمر بھائی کا ہٹ ہوا تو میں ریزرو ہو گیا, پھر میں بھائی بھائی کہنے لگا. تو اللہ نے جو مقام اور جو عزت ان کو نوازی ہے, بہت کم آرٹسٹوں کو, کامیڈینوں کو نصیب ہوتی ہے. شکیل شاہ آپ کا بہت اچھا دوست, بڑی آپ کی جوڑی بھی چلی, آپ ابھی بھی ساتھ ہیں, آپ نے اس کو بڑا سپورٹ بھی کیا. ہاں, اس نے بھی کیا, مطلب وہ بھی مجھے پتا ہے. تو آپ لوگوں کی دوستی بہت پرانی ہے, ایک دوسرے سے آپ لڑتے بھی ہیں, پیار بھی کرتے ہیں. تو کبھی آپ نے اس کو سمجھایا نہیں کہ یار تھوڑا سا سیریس ہو جا, شادیاں اتنی کتنی کی ہیں اس نے؟ یہ تو چلو نہیں, میرا تو بچہ بھائی ہے, میرا فالوور ہے, مجھے فالو کرتا ہے, وہ میرے جیسے کپڑے پہنتا ہے, پان بھی میرے جیسے ہی کھاتا تھا, اب چھوڑ دیا اس نے, میں نے بھی چھوڑ دیا. شادی بیچارے سے ہو گئی. ایسے کیسے بیچارے سے ہو گئی؟ تو یار آپ سے کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مطلب کہ آپ کوئی فنی خرابی, کوئی مسئلہ, نہیں فنی خرابی, حکیم نہیں مل رہا, کیوں آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ اچھا, آپ کو یہ بھی بتا دوں میں کہ ہم کبھی کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں سن رہا ہوتا ہوں تو میمنی میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں, یا اردو میں لوگ بولیں گے کیا لالو, کہ بھائی لالا بھی آیا ہے نا, یہ وہ. تو کئی دفعہ تو لوگ یہ بھی ایسے بھی آئے, شکیل صاحب کہہ رہے, شکیل شاہ کے پاس بیٹھے, میں یار لالا بھائی ذرا آنا ہے, 2 تصویریں بنانا. اچھا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے, کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے. اچھا, میں جب شکیل صدیقی کے ساتھ میں جب کام کرتا تھا, 1 مین شو جوڑی میں کرتے تھے, وہاں کے کھڑا ہوتا تھا تو جتنا پنڈال میں لوگ ہوتے سب کہتے تھے تیلی تیلی تیلی, تو میں چپ کر کے کھڑا رہتا تھا. اچھا, پھر ایک دور یہ آیا کہ وہ اور میں کھڑے ہوئے ہیں اور آواز آ رہی ہے ناچو ناچو. تو دیکھو یہ تو وقت کی بات ہے. بہت ناچے ہو لالا بھائی, آپ بہت ناچے ہو. میں اپنا کوٹھا کھول رہا تھا مگر مجھے گاہک نہیں مل رہی. نہیں, اچھا پہچان بن گئی نا, ایک ٹریڈ مارک بن جاتا ہے آپ کا. اور وہ انداز بڑا اچھا تھا, پتیلا ماجنے والا. تو وہ ایک اسٹائل بن گیا, اور وہ بھی بنا ایسا کہ امبر میں ایک ڈرامہ ہو رہا تھا, تو اس میں میرے ساتھ ایک آرٹسٹ فیمیل تھی, ان کو آواز لگائی ڈانس کی, آواز نہیں آئی تھی, ڈانس کی کیسٹ جو ہے نا وہ پھنس گئی تھی. اچھا, وہ جو تو وہ آرٹسٹ کھڑی ہوئی تھی تو آواز ہے ناچو ناچو ناچو, تو میں نے کہا تب کے ساتھ میں تھا, میں نے کہا یہ لے. وہ اس دن سے وہ میرے پیچھے پڑ گئی پبلک. اب پہلے تو وہ 1 دفعہ نچاتی تھی, پھر 2 دفعہ, اب عمر کے اس حصے میں پہنچے تو 3 دفعہ نچاتی ہے. تو آپ تو مطلب پورے پاکستان میں ناچے ہوں. میں ہر جگہ ناچتا ہوں, میں گھر پہ بھی ناچتا ہوں, کبھی آ کے دیکھ لینا مجھے. نہیں, وہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. اچھا, تو آپ باہر گھر کے باہر لکھ دیں بھائی اتوار کو جو وہ بند ہے بالکل. اگر آپ برا نہ مانے, تختی آپ کے یہاں بھی بھیج دوں. پچھلے دنوں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, بہت زیادہ, ہم سب پریشان ہو گئے تھے. وہ طبیعت خراب ہونے سے پہلے آپ مجھ سے تھوڑا ڈسکس کرتے تھے اکیلے میں لے جا کے, شاید آپ کو یاد, مجھے یاد ہے کہ لالا بھائی آپ کیا کھا رہے ہیں, کیسے کیا کھاؤں, کیا کھاؤں, یہ وہ. تو میں نے کہا یار یہ بندہ بہت اپنے آپ دل پہ لے رہا ہے, اللہ اس کو رحم کرے. پھر میں نے تمہیں مشورہ دیا, تم نے اس پہ عمل بھی کیا, لیکن اچھا ہوا کہ تم نے سرجری کروا لی. خواتین حضرات, ذاکر بھائی کی جو ہے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے, باقاعدہ ان کا دل نکال کے دیکھا, کتنی لڑکیاں نکلی.
ادھر آپریشن تھیٹر سے نکل کے بھاگی, کتنے خسرے نکلے, کتنے دوست نکلے, پھر ان سب کو صاف کر کے نیا دل لگایا, اب نوجوان ہو گئے ماشاءاللہ سے. جب یہ اوپن ہارٹ سرجری کا ہوا تو ظاہر ہے میں بڑا پریشان ہوا. اللہ آپ سب کو زندگی دے, آپ سب کی ہمت تھی, دعا تھی, اور خاص طور پہ 2 نام میں لازمی لوں. ایک میرا بیٹا علی اور علی کی ماں وائف میری. یہ ڈاکٹر دیکھو, وہ ڈاکٹر دیکھو, نکالو جی اچھا ڈاکٹر کون سا ہے. تو چلے میں ڈاکٹر صاحب کا انعام بھی دے دوں. تو مجھے پتہ چلا کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر سرجن ہیں غفران. انہوں نے بڑے دیگر آرٹسٹوں کے بھی یہ اوپن ہارٹ سرجری کی ہے, سیاستدانوں کے بھی یہ. اس سے جب ملا تو انہوں نے کھل کے ساری باتیں بتا دی, اور آپریشن کے بعد آپ کو کتنے مہینے لگے یہ بھی بتا دی. اب میں نے کیا کرا یار, یہ ہوتا کیا ہے. میں گھر پہ رات کو 2:30-3 بجے موبائل نکال کر, اور میں جس طرح مجھے نکالنا آتا ہے میں نکالوں, کبھی چائنا کا آ جائے, کبھی جاپان کا آ جائے. میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کا نام لیا اور میں نے نکالا. اچھا میں رات کو, مجھے موبائل اتنا نہیں چلانا آتا, میں رات کو وہ دیکھوں سارا سلسلہ, اچھا یہ ایسے ہوتا ہے, اور موبائل رکھ دوں. تو ایک دفعہ آپ کی بھابھی نے اور علی نے مجھ سے کہا کہ آپ رات کو موبائل پہ کیا دیکھتے ہو. مجھے نہیں پتا یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. میں نے کہا کیا دیکھتا ہوں, تو اس کے اندر آ جاتا ہے, میموری میں تو آئے گا آپ جس کو کال کرو گے یا وہ. ہاں مجھے نہیں پتا. تو کہنے لگے کیا, میں نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے. بولا نہیں ایسا نہیں دیکھا کرو, اللہ خیر کریں گے. اپنے بچوں پہ آپ کا سایہ سلامت رکھے, اور آپ اتنے اچھے آرٹسٹ ہو, ہم نہیں کھونا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آپ نے ہمت کی تو آپ کا اتنا بڑا آپریشن بھی ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں, جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, بجلی, گیس, پانی ایک تو اویلیبل نہیں, دوسرا ان کے بل اتنے آ جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے کہ ان حالات میں ایک غریب آرٹسٹ کس طرح گزارا کرتا ہو؟ لالا بھائی ایک بات آپ کو بتاؤں, مہنگائی کا, خوشحالی کا اندازہ آپ آرٹسٹ کو دیکھ کے لگا سکتے ہیں. آرٹسٹ کو دیکھ کے کیسے مطلب یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ بھی اور میں بھی, ہم فنکشن کے آرٹسٹ ہیں. مثال ہے ٹی وی یا تھیٹر کے بعد ہم رات کو جو ہے جو کنسرٹ ہوتے ہیں, فنکشن ہوتے ہیں. اچھا آپ کم کرتے ہیں, آپ تو ذرا بڑے فنکشن کرتے ہیں. میں ہوں شینی عظیم ہے, شکیل شاہ ہے, تو ہم تو مایو مہندی کی شو بھی کرتے ہیں. آپ کمپنیز کے شو کرتے ہیں, بڑے شو کرتے ہیں, تو ہم سارے شو کرتے ہیں. ایک ٹائم ایسا تھا کہ ایک رات کو ہم 4-5-3 اور جیسے 13 اگست سے 14 اگست سے تو 9-11 شو کرتے تھے. اب جس بندے کے پاس شادی میں پیسے کم پڑ رہے ہیں تو وہ فنکشن میں کہاں کرے گا. جب فنکشن میں آرٹسٹ ہے, وہ فنکشن میں نہیں جا رہا, تھیٹر نہیں ہو رہا, کام نہیں ہو رہا, تو وہ زیادہ پریشان ہے. اگر وہ پریشان ہو تو لگا لیں گے بھی شہر پورا پریشان ہے. ہمارا کام ہے خوشحالی کا. لوگ خوش ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ ہے, لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو بلائیں گے. اور ایک ٹائم تھا بڑا اچھا کام ہوتا تھا. ایک ٹائم ایسا تھا لالا بھائی کہ میں اور شکیل شاہ, یہ شینی بھی, ہم صبح کے لائیو شو میں نہیں جاتے تھے. بڑی اچھی بہن ہماری صنم بلوچ, مایا خان, تو وہ ہم لوگ وہ لائیو شو ہوا کرتے تھے دیگر چینل پر. تو صبح 9 بجے پہنچنا پڑتا تھا اور 11 بجے. تو میں بھی منع کر دیتا تھا, شکیل شاہ بھی منع کر دیتے کہ نہیں, اور حالانکہ اچھی خاصی پیمنٹ ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رات کو 3 سے 4 شو کر کے پورباش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں لائیو شو کی ضرورت ہی نہیں تھی, مطلب ٹی وی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو دل کرتا ہے کہ ہر کام کرو. یہ تو لالا بھائی حالات ہیں, حالات نے ایسا کر دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ ذاکر بھائی, کہ میں بھائی کہہ رہا ہوں, آپ کو برا تو نہیں لگ رہا ہو؟ نہیں لالا بھائی, وہ کیمرے چل رہے ہیں تو آپ کہیں تو بھائی کہہ چکے ہو. شکر ہے کہ کیمرے کے سامنے. بھابھی جو ہے جی, آپ کی شادی ہوئی جی ماشاء اللہ سے, شادی ہوئی تو وہ پھر میں بھابھی ہوئی نا. ہاں, آپ تو ویسے تو بھائی کی بیوی کو بھی بھابھی کہہ سکتے ہو. کون سے سن میں ہوئی تھی آپ کی شادی؟ میری شادی ہوئی تھی ایک منٹ, علی بتانا بیٹا ہے وہ بتا دے گا. 1996 مجھے پتا ہوتا کمپیوٹر لے لیتا, آپ لائف لائن لے کے پوچھ لیتے. ہاں جی, ابھی تو ان کا مینیجر بھی نہیں ہے. خواتین حضرات, ان کا مینیجر جو ہے ان کا دوست ہے, بھائیوں کی طرح چھوٹے, ساجد منشی, وہ بھی کسی وقت آ سکتا ہے, انٹر ہو سکتا ہے. یہ ذاکر مستان ایسی طرح میری طرح کا آدمی ہے. تو لالا بھائی 96 میں ہوتا ہے شادی ہوئی. 96 میں. بچے کتنے ہیں آپ کے ماشاء اللہ سے؟ میرے ماشاء اللہ ایک. آپ کے اپنے ذاتی پوچھ رہا ہوں, بھابھی کے نہیں.
भाई तो मैं क्या मुर्गी की और बकरी की बताऊंगा क्या? नहीं भाभी, बहुत सी भाभियां लेके भी आ जाती हैं। भाभी की पहली शादी थी? हाँ अच्छा यार, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जाहिर है पहली, मेरी भी पहली थी। अच्छा, आपकी भी याद आ गया। हाँ 96 में आपने शादी की? हाँ 6 में की। और वो पहला फिर मुझे ड्रामा, एक ड्रामा मैं कर चुका था उची साहब का, खट्टे मीठे छुआरे। और फिर मैंने शादी में, मेरी शादी थी और वलीमे वाले दिन भी मैं ड्रामा कर रहा था, बकरे कटाओ जरा लाइन बनाओ, शायद इसमें आप भी हो। और 4 बेटियां हैं, एक बेटा है अली। और शादी जब हुई, और मुझे अच्छी तरह याद है, और बिल्कुल शादी के बाद ही स्टेप मिलते रहे, खुशहाली आती रही। और भाभी अच्छे कदम से आई आप। बिल्कुल, फिर अली हुआ, और फिर बेटियां हुई, अल्लाह की रहमतें हुई। सबसे बड़ा बेटा अली है? अली एक ही है, बेटा एक है, 4 बेटी? 4 बेटी हैं। माशाल्लाह। तो उनकी दुआ, 4 दरवाजे आपके जन्नत के खुले हैं। बस जी अल्लाह ताला। मगर आप जाओगे नहीं, मुझे इतना पता है। वजह आप जहाँ दोस्त होंगे तुम्हारे मेरे सब दोस्त जन्नत में जाए, अल्लाह करे। आप अपने आप को इतने सालों बाद यहाँ पे आकर आप क्या देखते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए था? हाँ लाला भाई, मैं मुतमईन बहुत हूँ अभी। एक काफ़ी लोगों से अल्लाह ताला ने बेहतर रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का एहसान है, बहुत इज्जत से ज़िंदगी गुजर रही है, शुक्र है अल्लाह पाक का। परेशानियाँ आई, बहुत ज़्यादा आई, लेकिन जब हम बैठ के सोचते हैं कि परेशानियों में क्या क्या हुआ था हमारे साथ, फ़लाँ ने ये किया था, उसने ये किया था, ये किया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अल्लाह ताला ने ये रहमत की, ये करी, शादी, बच्चे, गाड़ी, घर, सुकून, ये सब कुछ, लोगों की इज्जत। बल्दिया से मुक्का चौक पे आ गए। मैं वहीं पे। मुक्का चौक से आपको मुक्का लगेगा, आप डिफेंस में आ जाओगे। जाकिर भाई, शोबिस है, शोभी यहाँ ज्यादतियाँ बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा। मोहब्बतें भी मिलती हैं। कभी कोई ऐसा वाकया जिससे आपका दिल रोया हो कि यार मेरे साथ ये हरकत क्यों की डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने? जैसे बास टाइम होता है कि स्क्रिप्ट दे के बंदा ले लेता है। बहुत हुआ लाला भाई, अच्छा, बहुत वो बहुत शेयर करें हमारे साथ। बहुत ज़्यादा हुआ। ज्यादतियाँ तो ज़ाहिर बात ये कि मैंने बताया ना कि अब जो लोग, अगर कोई शोबिस में आ रहा है, अगर थिएटर से आ रहा है या टेलीविज़न से आ रहा है, कोई नया बच्चा या नया लड़का, ये तो उनके नसीब में अल्लाह ना करे ऐसी मसले मसाइल हों। ना ड्रामे में पैसे मांग सकते थे, ना कोई अच्छा रोल मिल सकता था, तो एंट्री मिल जाए, कुछ कर लेते थे। खाना तो मिल जाता था ना? खाने के भी बड़े मामलात हैं, खाने के बड़े मामलात हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जब आप शकील सिद्दीकी भाई, सिकंदर सनम, सलीम आफिदी भाई, सारे आप लोग ड्रामा करते थे, तो रेस्टोरेंट पर जब चाय आती थी, ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 22 साल पहले की, 20 साल पहले की, तो पहले हम चाय आप लोगों को तकसीम करते थे, और मैं शकील शाह को इशारा करता था कि वो चैनक में थोड़ी सी चाय रख लेना जो हम दोनों को काम आ जाए, पहले बड़ों को मिल जाए, पहले बड़ों को मिल जाए। अच्छा, अक्सर ऐसे भी होता था, कोई डायरेक्टर ऐसे भी थे, यार चाय आर्टिस्टों के लिए आते, तुम लोग पहले पी लेते हो। तो हम लोग कौन है भाई? ये होता था। हाँ बेशक ये बात सच है। हाँ, कि चाय पहले आप सबको देते थे, अगर हमने पहले पी ली तो मुसीबत है। ये जो वाकया मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने कभी भी कहीं भी नहीं शेयर किया, अभी पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ ये। अच्छा। हाँ, मैं कई जगह गया हूँ, लेकिन ये मैंने कभी लाला भाई ने सुनाया। ड्रामा हम स्टेज पे कर रहे थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे वो खादिम हुसैन उचवी साहब का ड्रामा, तो इतवार को 2 शो में खाना आता है। खाना आता था, 2 शो में। उस दिन ऐसा हुआ कि जिसका काम था खाने वाले को बोलना, उसने खाने वाले को खाना नहीं बोला। अच्छा, जी हाँ, अभी कह रहे खाना कैसा आया, खाना आएगा, तो बंद कबाब मंगा लो। उचवी साहब ने 2-2 रोल मंगवा लिए। अच्छा। बहादराबाद अम्बर ऑडिटोरियम में। हाँ। तो 2-2 रोल मंगवा लिए उचवी साहब ने सबके लिए। और वो जो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो खाना दे रहा था, शॉपर में उसके पास रोल थे, तो मेकअप रूम के अंदर वो लेडीज़ में, उसमें नईमा आपा भी थी, सलमा जफ़र आपा भी थी, शैनी थी, और भी थी फनकारें बहुत ज़्यादा उस टाइम की। तो वो सबको जो है वो खाना दे रहा था, तो मैं भी साथ खड़ा हुआ था। तो उसने कहा ये लो, ये लो, ये लो, तो मैंने भी हाथ किया, उसने मेरे हाथ में दिया। यार कल लगा तुम लोग कहाँ से आ जाते हो यार। अब उसने मेरे हाथ से खाना छीन लिया। खाना छीन लिया। खाना छीन लिया तो मैं तो सख्त में आ गए हो। समझ में नहीं आया क्या हुआ, कि क्या हुआ। क्या हुआ मेरे साथ।
میں اب نہ میرا قدم باہر اٹھے جانے کے لیے نہ میں کچھ کہہ سکوں. اس پر کیا نام ہے جو اور ہماری ساتھی فنکارہ تھی, سینئر تھی, وہ سمجھ گئیں کہ اس کے ساتھ تو کام لمبا ہو گیا. صحیح. تو وہ شہنی کہنے لگی کہ یہ دو رول ہیں, یہ تم کھا لینا, میں تو گھر سے کھا کے آئی ہوں. اسی طرح نعیمہ آپا بھی, سلمہ آپا بھی, دوسرے فنکارہ ہے ہماری. میں نے کہا نہیں, وہ میں تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں کھانے کھانے کا. میں میک اپ روم سے باہر نکل گیا, ڈرامہ کرنے کے بعد میں, شکیل شاہ, خادم حسین اچوی صاحب, یوسف خان, ہم گاڑی میں جا رہے, ڈرامہ ختم ہوا, اچوی صاحب گاڑی چلا رہے تھے. تو اچوی صاحب نے کہا بھائی چائے کہاں پینی ہے؟ میں نے کہا لالا چائے نہیں, مجھے تو بھوک لگی ہے, میں نے تو کھانا کھانا ہے. کہنے لگے یار اب دیکھو وہاں بھی کیا نام ہے, آج 2-3 رول تم لوگوں نے وہاں بھی منگا کے دیے سب کو, میں نے, تم لوگوں کو کھانے کی بڑی پڑی ہوتی ہے. میں نے کہا لالا میں نے تو نہیں کھایا. تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا وہ کھانا میرے ہاتھ میں آپ کے پروڈیوسر نے غلطی سے دے دیا تھا, پھر اس نے چھین لیا. ان کے پاس وہ کرولا گاڑی تھی گول بتی والی, اچوی صاحب نے بریک ماری ایسے کر کے, اور ان کا جو سر تھا وہ اسٹیئرنگ پر ایسے رکھ دیا, گاڑی رک گئی. اور پھر انہوں نے جب ایسے کر کے سر اٹھایا تو ان کی آنکھیں لال تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. مجھے کہنے لگے کہ ایک دفعہ اور بتاؤ کیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں آپ کے پروڈیوسر نے کھانا دیا اور کھانا میرے ہاتھ سے چھین لیا. کیا نام میں نے بتایا کہ یہ نام تھا. اب وہ رک گئے اور میں نے کہا لالا یہ کیا ہو گیا؟ میں تو صرف ایسے میں نے بتایا کہ یہ کوئی شکایت نہیں تھی. وہ باکڑا ہوٹل پہ مجھے لے گئے, انہوں نے دنیا بھر کا کھانا منگایا. مجھے کہنے لگے کل 5 بجے ہال پر آ جاؤ. میں 5 بجے ہال پر آیا تو انہوں نے, اس دور میں ہاتھ سے تصویریں بنا کرتی تھی اور ہاتھ سے پینٹنگ ہوا کرتی تھی, بابا بشیر بنایا کرتے تھے. ہاں. انہوں نے کہا یار یہ پروڈیوسر کو جو نام لکھا ہوا ہے نا اس کو مٹاؤ, چونا مارو اس پہ. چونا مارا, بولا اس پہ ذاکر مستانہ لکھو, اور اب جو کھانا آئے گا وہ کھانا ذاکر بانٹا کرے گا. کچھ بھی نہیں کہا. ہاں. میں نے کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ ڈرامے کا پروڈیوسر میں ہوں, تم سب میرے پاس کام کر رہے ہو, یہ تو تم نے واقعہ مجھ سے بیان کر دیا, اگر تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوا میں تو اللہ کی پکڑ ہو جائے گی میری کہ ایک بندہ تمہارے ساتھ, ہم تو رات دن میں اور شکیل شاہ ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے بے شک. اور سارا کام کرتے تھے. تو وہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ آرٹ کونسل میں بیٹھا ہوا تھا, اچوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا. میں تو بھول گیا, اب میں یہ بات کر رہا ہوں 2 سال پرانی, ابھی بھی کی بات ہے وہ. تو جیسے میں گیا تو وہ بندہ اٹھ گیا, اس نے مجھے اپنی کرسی دے دی اور پھر میرے لیے وہ کرسی لے کر آیا. تو مجھے اچوی صاحب نے کہا کہ یاد ہے ایک دفعہ تو رویا تھا کہ اس بندے نے تیرے ہاتھ سے کھانا چھین لیا, اب اللہ کی رحمتیں یہ دے کہ وہ بندہ اٹھ کر گیا ہے اور تیرے لیے کرسی لے کر آ رہا ہے. کیا یہ رحمتیں دے. دیکھیں ناظرین, ہم فنکاروں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے قسم خدا کی, اور یہ جو بات کا ان کے چہرے پہ یہ بات سب سامنے آ رہی تھی کہ یہ ایسے تو ترقی نہیں دیتا نا میرا اللہ جب تک آپ کے ساتھ یہ واقعات نہیں ہوتے. میرے سے بھی اسکرپٹ چھینا تھا, پھر میں تو جذباتی آدمی ہوں, میرے سے جب اسکرپٹ چھینا تو میں نے اس کو کہا تھا 1 سال بعد تو میرے گھر پہ آئے گا. اور اچھا بولا تھا آپ نے؟ ہاں, لیاقت سولجر گواہ تھے, میں رو رہا تھا. تو لیاقت بھائی نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے عزیز سینٹر لسبلا پہ ریلسل ہو رہی تھی, میں نے کہا یار 5 دن سے ریلسل کر رہا ہوں, کبھی یہ رول اٹھا کے اس آرٹسٹ کو دے دیا, وہ کبھی اٹھا کے ہر کیریکٹر کر لیا, اور آج مجھے کہا کہ یار اسکرپٹ لے کے کہ آپ کا کوئی رول نہیں ہے. تو میں ایسے رونے جیسا ہو گیا. تو اس نے لیاقت سولجر بھائی نے, اللہ ان کو غری کے رحمت کرے, انہوں نے کہا کہ ارے اب تو ایکٹر بنے گا, تیرے ہاتھ سے رول چھینا ہے نا, اب تو ایکٹر بنے گا. انہوں نے جو کہا نا میرے دل پہ ایک دم وہ لگا. میں اندر چلا گیا تو بڑی کاسٹ تھی, بہت بڑی کاسٹ تھی اس دور کی, اس وقت کی بہت بڑی کاسٹ تھی, ساری بیٹھی ہوئی تھی, ڈائریکٹر بھی بیٹھا تھا. میں گھسا اندر اور میں نے ایسے ہی انگلی کی, میں نے کہا بات سن بھائی, ہوئے 1 سال کا ٹائم دیتا ہوں تجھے, 1 سال بعد تو میرے گھر پہ آئے گا اور اتنی پیمنٹ میں مجھے تو بک کرنے آئے گا. باخدا میرے سامنے چائے پڑی, 9 مہینے لگے آیا. ہاں, جتنا بچے کو ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ٹائم لگا بچے کو. تو آ کے کہنے لگا تو نے یہ ڈرامہ کرنا ہے, منہ مانگے پیسے دوں گا,
میں نے کہا 1 سال کا ٹائم دیا تھا تجھے, میرے اللہ نے 9 مہینے میں دے دیا. میں نے اس کا ڈرامہ نہیں کیا, میں نے منع کر دیا. پھر زندگی میں اس کا آدمی کا ڈرامہ نہیں کیا. آج وہ آدمی ہے ہی نہیں فیلڈ میں. ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے, جو اس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا یہ آرٹسٹ آج چھوٹا ہے, اس کی صبح آپ نے نہیں دیکھی, صبح پتہ نہیں اللہ اس کو کہاں پہنچا دے. اور آج کل تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک رات میں لوگ ہٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے پیچھے جو ہے نا 30 سال 40 سال لگے ہوئے ہیں, محنتیں لگی ہوئی ہیں. اتنا انہوں نے رات کو جاگ کے فٹ پاتھ پہ آپ لوگوں نے بالکل ڈرامے لکھے. وہ اچوی صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کے لکھے صدر کی فٹ پاتھ. میں نام لوں گا تو شاید وہ میرا خیال ہے وہ آپ کے استاد, کیا نام ہے, حنیف غوری استاد, حنیف غوری بھائی. ان کا ہم ڈرامہ کرتے تھے تو پیسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, تو وہ آنکھیں بند کر کے نا زیادہ بات کرتے تھے. اب بات سن لیں, ڈرامہ ہے میرا, ڈرامے کے بعد گالی بک کے, بہت گالیاں بک کے, تم لوگ خبردار, تم کوئی پیسے کے لیے کھڑا ہوا, بس ڈرامہ کرو گے نا تو کاکڑ پہ کھانا کھا لینا. تو ہم کھانے پہ بک ہو جاتے تھے کہ ٹھیک ہے بھی ڈرامہ ہوگا تو ڈرامے کے بعد وہ لے کے جائیں گے دال پالک اور کھانا وانا کھلا دیں گے. تو پیسہ تو بہت بعد میں کہیں ہاتھ آیا ہے. اب بات چھیڑی آپ نے میرے استاد کی, تو میں بتاؤں ہمارا جو گھرانہ ہے, مطلب ایک جیسے گھر الگ چیز ہے, فن زندگی کا جو ہمارا سلسلہ ہے, جو شجرہ ہے, وہ دیکھیں جیسے میں ہوں, میرے استاد حنیف جانی, ٹھیک ہے, حنیف جانی کے استاد نظر حسین کے استاد ماسٹر محمد شفیع, ماسٹر محمد شفیع کے استاد ماسٹر نثار کے استاد آغا حشر کشمیری. تو یہ ایک ہماری جو ہے نا سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو جو میرا پیر بھائی تھے ہدایت وارث, وہ شکیل صدیقی کے استاد تھے, تو یہ سلسلہ تھا. تو حنیف جانی نے جب میں تھوڑا ہٹ ہوا نا, تو یہ سننے والی ناظرین بڑے مزے کی بات ہے کہ جب مجھے اللہ نے نام دیا, منڈے ڈراموں کا بڑا مشہور آرٹسٹ ہو گیا, بکرا قسطوں پہ بھی ریلیز ہو گیا, تو ایک دن فلٹ کلب پر ڈرامہ کرنے کے لیے میرے پاس آئے, بیٹا میرا ڈرامہ کر دے. میں کہا کتنے شو؟ ایک ہی شو ہے. میں کہا استاد 5,000 روپے لوں گا ایک شو کے. 5 تو بہت ہے, کچھ کم کر دیں. میں کہا تم کپڑا خریدنے آئے, یہ وہ منڈی میں قمیص کے اندر نہیں بھاؤ کرتے, میں نے کہا یہ کرنے آئے, ایک پیسہ کم نہیں کروں گا استاد. تو فرعون ہو گیا. میں کہا تم موسیٰ ہو گئے ہو. اچھا میں مذاق کر رہا تھا, مجھے نہیں پتا یہ سیریس استاد لے گئے, رو پڑے. نہیں ادھر سے تو چلے گئے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. سیدھا یہ میری ماں کے پاس چلے گئے. میری ماں کو بولا کہ میرے ڈرامے سے پہلی دفعہ لایا, اس کو ترقی ہوئی, آج یہ مقام ہے, مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. تو جانتے تھے میرے گھر پہ آنا جانا تھا. تو میری امی نے کہا کیا بول رہا ہے وہ تمہارے ڈرامے کے لیے, 5 مانگے ہیں اس نے. میری ماں نے کہا وہ کوئی مسئلہ نہیں, ہو جائے گا, کر لے گا وہ. میں آیا رات کو, تو امی نے بلایا, بولا بیٹا ادھر آ. میں کہا تیرا استاد کون ہے؟ میں نے کہا حنیف جانی, حنیف غوری. تیرے کو ڈرامہ لائن میں لایا؟ میں نے کہا ہاں. کیوں کو مطلب چپلے وپلے مارنی ہے, کیا کرنا ہے ماں؟ تو میری ماں بنی چپ ہو جا, تیرا استاد ہے نا, اس کا ڈرامے کا کیوں منع کیا تو نے؟ میں نے کہا میں نے منع تو نہیں کیا, پیسے مانگے, میں نے تو پیسے مانگے. تو میرے کو 5 دے گیا نا, میری ماں کہہ رہی ہے میرے کو دے گیا 5. اچھا ٹھیک ہے, نہیں دے گیا تو کر لوں گا میں. بڑی اچھی بات ہے. تھوڑی دیر بعد میں کھانا کھا کے, کھانا بھی سوچے کہ نہیں 5 دے گیا, استاد کیسے دے گیا ہوگا. میں اوپر گیا, میں نے کہا امی وہ 5 دیے تو 2.5 آپ رکھو, 2.5 مجھے دے دو. کیا 2.5 رکھو, 2.5 پورے رکھ لے. میں نے یوں کیا تو میری ماں مجھے 500 کا نوٹ دیا, 500 روپے دے گئے وہ. 500 روپے. میں نے کہا میری 5,000 میں بات ہوئی ہے, 500 آپ نے لے لیا. کہہ رہے میں یہی دے سکتا ہوں اور اب آپ بھی ذمہ دار ہو. تو میں نے میری ماں کو کہا, میں نے کہا کیا؟ میری ماں نے تو زبان کر دی نا, بولا بیٹا میں تو کچھ نہیں جانتی, میری زبان ہو گئی, تو نے کر دیا 500 دے کر گیا. تو اس کی ریہرسل چل رہی تھی استاد کی, گرو مندر پہ ایک میک اپ روم تھا, اس میں چل رہی تھی. میں گیا, میں ریہرسل ظاہر ہے 6 بجے کے بعد. میں کہا میرا لالا آ گیا, میرا ببر شیر آ گیا, یہ وہ جانور بناتے تھے نا فوراً. تو میں کہا استاد یہ امی کو کتنے پیسے دیے تم نے؟
5 दिए ना मैंने। मैंने कहा 5 तो दिए, 5 कौन से दिए, कौन से वाले दिए? 500 रुपए। हाँ। मैं कहा 500 में मुझे 5000 मांगे, तुम 500 दे के आ गए। अबे मैं भाई नहीं है, तू कर ले यार, तुझे और दे दूंगा बस, हाँ। किसी को बोलना नहीं। और इतने चिक चिक का बोल भी रहा है, 10 सुन रहे। हाँ, उनकी मैं आदत कहा है। चलो ठीक है, ये 500 में मैं काम कर लूंगा। हुआ क्या, शो हुआ। शो से पहले ये रोल करते थे अक्सर पागल का रोल। हाँ, वो कपड़े पहनते थे पागलों वाले, कचरा डाल के सर पे। कचरा वचरा डाल के। वहाँ बारिश हुई थी फ्लीट में, तो वो कीचड़ में लोट पोट हो रहे, घूम रहे हैं इधर अपने आप को। तो वो जमील राय ने मुझे कहा तेरे उस्ताद को तो देखियो, पागल हो गया वो। मैं गया गरीब, मैं कहा उस्ताद क्या हो रहा है ये? मूड बना रहा हूँ। पागल के लिए मूड बना रहा। एक ड्रामे यार, तूने बड़ी अच्छी बात की है जाकिर के, मुझे उस्ताद की याद दिला दी। अल्लाह उनको जन्नत में करवट करवट अच्छी जगह नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं बता रहा हूँ, बीच में एक ड्रामा था, तो वो ड्रामे के हनी आपके उस्ताद कई हमारे तो काबिल इज़्ज़त दादा उस्ताद है। ड्रामा हुआ फ्लीट क्लब में, ड्रामा था, वनडे ड्रामा। ड्रामे के बाद उन्होंने रोटी खिलानी थी, तो मैं और अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए कादिर कुरैशी, सुहेल कुरैशी, ये खड़े हुए, सलीम शेख खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे अगर 50 रुपये भी दे दो, मैंने घर भी तो जाना है। कहने काय के पैसे दे दूँ, आंखें बंद करते थे ना, काय के पैसे तुम्हारे को दूँ, ड्रामा भी करवाओ इनको और इनको पैसे भी दो, बार रोटी खा लेना। मैंने कहा नहीं उस्ताद मुझे दो। कह रहा अच्छा। उस ड्रामे वाले दिन वो जैकेट पहन के आते थे, कुछ पैसे यहाँ कुछ यहाँ। तो मुझे कहने लगे ये रख 50 रुपये, और तुम गाली वाली दी के मुझे उन्होंने 50 रुपये दिए। जब मेरे हाथ में नोट आया तो 500 थे। और मैंने कहा 500। अब मैं उस वक्त ग्राउंड हुआ करता था फ्लीट क्लब में भी। अब मैं आगे और वो पीछे, वो तो भारी थे ना, और वो पीछे पीछे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा नहीं उस्ताद नहीं नहीं नहीं। फिर मैं रुक गया। फिर मैंने 500 की जगह उनसे 100 लिए, और 500 वापस किए, 50 नहीं लिए, 100 लिए। वो गलती से उन्होंने मुझे दे दिए। लेकिन आज उनकी याद भी आई, तो बहुत उन्होंने भी मुझसे भी काम करवाया और बहुत अच्छा ड्रामा करते थे। असल में वो एक्टर थे, डायरेक्टर भी एक्टर। अच्छा, वो सीरियस रोल करना बहुत अच्छा करते थे। कैदी बन जाना, माशाल्लाह। हाँ, कैदी बन के आना, और चेहरा भी हथकड़ियाँ हाथों में, और बड़ा मतलब सीरियस कैरेक्टर करना पागल का। ये वो एक ड्रामा मैंने किया था आशू ऑडिटोरियम में, कमर्शियल ड्रामा था वो, इंटरनेशनल वार्ड। तो पहली मर्तबा उस ड्रामे में मैं गुलाब चांडियों को लाया था, हनीफ राजा को लाया था, शकील सिद्दीकी से मेरा झगड़ा हो गया था, प्रोड्यूसर मेरे थे। वो 15-16 शो थे उसके आशू ऑडिटोरियम में। तो मुझे मिले, मुझे कहने लगे उस्ताद अबे इतने ड्रामे करता है, अल्लाह ने तुझे इतनी इज्जत दी, दुनिया घूमता है, हमारे लिए भी कुछ लिख यार। मुझे बड़ा फील हुआ, मैं यार उस्ताद के लिए लिखता हूँ। अब इंटरनेशनल वार्ड का सेट है, 4 बेड पहली मर्तबा मैंने लगाए थे, उमर भाई के ड्रामे में बाद में लगे। 4 बेड लगाए, पूरा ड्रामा। इसाक देहलवी साहब जो उमर शरीफ साहब को लाए थे, उनका ही ड्रामा था। 4 बेड लगे हुए, ठीक है। अब उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर आते जाते हैं, जाहिर है ये वो। तो उसमें एक पागल का, अब एक बाप बेटे को लेके आता है, उसकी लाश को लेके, सीरियस। मैं और हनीफ राजा सेट पे थे। तो आके कहता है मेरे बेटे को कोई अनजानी गोली ने, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, अनजानी गोली लग गई इसको। ये वो हॉस्पिटल में मैं और वो खड़े हुए थे। तो राजा को थोड़ी मस्ती सूझी ना कुछ कर, मैंने उसको बोला नहीं करना। हनीफ राजा भाई, हाँ, मगर नहीं करना कुछ भी, इसको उस्ताद का एक सीन है, खराब नहीं करना है, हम सीरियस। अच्छा, पब्लिक को भी देख रहे हैं, पब्लिक भी सीरियस। एक डायलॉग क्लैप आ गई, 2 क्लैप आ गए उस्ताद को, थंडरिंग क्लैप। अब थंडरिंग क्लैप आ गई तो राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटे को खड़े में कह रहे मेरा बेटा तो चला गया, मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया, मैं इसका सेहरा सजाऊंगा, इसको दूल्हा बनाऊंगा, इसकी बारात में तो आओगे ना। तो मैं चुप खड़ा, मैंने कहा किस दिन है और टाइम बता दे। खाली इतना बोला है, वो क्लैप हो गई। तो यूं गुस्से से देखते ना, गुस्से से यूं गुस्से से देखा राजा तो निकल गया, मैं भी निकल गया। बच्चे को लेके ये बाहर आए, गालियां आ रही है, इतनी गालियां पब्लिक ने सुनी विंग में। तो हम तो सामने ही नहीं गए ना, मगर उस्ताद के सामने जाना ही नहीं है बिल्कुल। तो मैं ऐसे कपड़ा डाल के आशू में ड्रामा, मैं ऐसे ही चला गया।
میں کہا کیا ہو گیا آواز چینج کر کے. لالا نے اس نے راجا نے کچھ حرکت کی. وہ تو میرے بچے ہیں ان کی تو خیر ہے. ابے جو لاش لایا تھا آسیہ کا بیٹا ابے پیٹ ہلا رہا تھا یہ تبھی تو لافٹر آیا. استاد یہ نہیں بول رہے کہ ان کی وجہ سے آیا. اچھا اچھا اچھا. اس لڑکے نے کہیں لاش تھا نا اس میں اس کو میت نے پیٹ ہلانا شروع کیا سانس لینا شروع کیا. تو وہ بڑا قصے ہیں. فیوچر میں اور کیا کیا پلاننگ ہے کوئی آپ کے شوز وغیرہ پائپ لائن میں؟ شوز وغیرہ یہ کہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے میرے نام سے, اس پہ تھوڑا سا زیادہ کام کروں. روکا ہوا تھا, بیمار تھا, نہیں کر سکا. یار ایک واقعہ سننا میں نے آپ کے منہ سے. انڈیا میں جب ہم لافٹر چیلنج کھیلنے گئے تھے وہ واقعہ سنا دو ذرا سا کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے. وہ جو آپ ڈر گئے تھے جس میں ڈر گیا باقی وہ جگہ بھی ڈراؤنی تھی. ہاں تو میرے انڈین ناظرین یہاں سناؤں یا یہاں سنا دو؟ یہاں بھی سناؤ, یہاں سناؤ. اچھا جب میں دیکھنے والی کہہ رہا ہوں کہ گئے جب انڈیا میں تو جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے جس ہوٹل میں تو وہاں پہ ایک آواز آ گئی شمشان گھاٹ برابر میں تھا اور کہا کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ سایہ وغیرہ ہے. میں نے بھی سن لیا ٹھیک ہے. اور جب سنا تو ہم نے کہا کہ لالا بھائی کیا کرے. تو لالا بھائی نے کہا کہ آج کی رات تو یہاں رکو, میں کل کچھ کروں گا, میں بولوں گا ڈائریکٹر پروڈیوسر کو ہوٹل چینج کر دیں گے یہاں سے. میں کہا ٹھیک ہے. اب وہ کہیں کھانا کھا لو, مجھ سے کھانا نہ کھایا جائے, کیا کروں کچھ نہیں. میں جا کے اپنے کمرے میں نیچے لیٹ گیا, الٹا لیٹ گیا. اچانک جو ہے میں نے یوں کیا ایسے, اور میرے سر کے اوپر سے ایسے کر کے ایک ہاتھ آ رہا ہے اور ہاتھ آ کے میرے منہ پر ایسے کر کے ایسے ایسے کر رہا ہے. میں نے جو چیخ ماری اوئے ہوئے, اور میں نے کہا کہ آپ کو پتا میرے ساتھ ابھی کیا ہونے والا تھا, تو آپ نے پھر سنبھالا بھی. یار میں مذاق کر رہا تھا, میں مذاق کر رہا تھا. آپ کو پتا چل گیا تھا کہ یار یہ تو زیادہ خبر آ گیا. تمہارے چہرے کو دیکھ کے میں ڈر گیا تھا کہ ایسے اچانک مذاق کرنے سے آدمی کو اٹیک بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن ناظرین جتنا وقت ہم نے گزارا انڈیا میں لافٹر چیلنج کے دوران, بڑا ذاکر مستانہ بھی ہمارے ساتھ تھے, کافی آرٹسٹ یہاں سے گئے تھے. ذاکر بھائی آپ رات کو 3 بجے کمرے میں بیٹھے ہوں ہیں, ٹھیک ہے, اچانک لائٹ جائے گی نہیں, ڈیم ہوئی, وولٹیج کم ہوا خود بخود, ہاں, اور جنات آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ویلکم مائی دوست یہ کہیں گے, یا وہاں سے بھاگ جائیں گے, یا پھر اس کو کھانے پینے کا مشورہ دیں گے کہ بھائی چائے وائے پی کے جا؟ نہیں یہ تو جب وہ آئے گا اس کے بعد تو گھر والے آ کے مجھے اٹھائیں گے, مطلب بے ہوش ہو جائیں گے. یار تو اس کی یہ گارنٹی نہیں کہ وہ جن بھی آپ کو دیکھ کے بے ہوش ہو سکتا ہے؟ ایک حقیقت بات آپ کو بتا دوں, جن کا سوال تو ایک جواب اس کا ہے میرے پاس. اچھا, اور حقیقت ہے لالا بھائی, میں گھر میں اکیلا 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا. نہیں یار, کبھی بھی نہیں. جیسے گھر پہ میں اور علی ہے, اگر علی کوئی سودا لینے باہر جا رہا ہے تو یہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا یہ میرے دماغ میں کیا ہے, اور ہم دونوں ہیں باپ بیٹا گھر کے اندر, اور یہ مجھے کہہ رہا ہے میں آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں کچھ, یہ آپ کے لیے کچھ لے آؤں, وہ تو میں باہر گلی میں کھڑا ہوں, گھر کے اندر نہیں جا سکتا میں. نہیں یار, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے, مجھے نہیں, بہن ہے, خوف ہے, ڈر ہے. ہاں کچھ ایسا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی اندر سے روکتا ہے, ہاں دل چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں چوری کروں. نہیں گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے. نہیں یار, اب میں بالکل جیسے کہ یاد کوئی بھی گھر میں, مطلب بلدیہ میں بھی ہوتی تھی, یہاں بھی ہوتی. ہاں یہ تو پھر پاگل پن ہے تمہارا, اس پہ توجہ دینا بیکار. نہیں یاد نہیں ہے مجھے, پہلے جہاز میں بھی ڈر لگتا تھا. آپ کے ساتھ یاد نہیں تو جہاز میں بھی ماشاءاللہ. ایک دفعہ ہم لوگ, میں بتا دیکھنے والے جتنے ناظرین ہیں کہ ہم بامبے سے آ رہے تھے, تو میں لالا بھائی کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, تو اچانک کچھ جہاز پہ وہ ہوتا ہے ایئرپورٹ ہوا, تو لالا بھائی نے بھی وہ نا جب مجھے تنگ کرنے کے لیے وہ جہاز جب کوئی پریشر آیا تو ایسا ہوا, تو میں ایسا ہو گیا, تو لالا بھائی بھی ایسے ہو گئے, ارے اللہ خیر اللہ خیر. میں لالا بھائی خیر آرام سے بیٹھ جائے, کچھ نہیں ہو رہا.
یہ ہوتا سیٹ ہو جائے گا. یاد ہے آپ کو؟ ہاں میں نے عرفان ملک کو بھی کہا تھا پہلی بار, میں نے کہا زندگی میں یاد رکھنا تو اگر کسی انٹرنیشنل سفر پہ جائے گا تو میرے ساتھ جائے گا, اور ایسا ہی ہوا. پہلی دفعہ اس کو میرے ساتھ گیا. ذاکر بھائی اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے وقت نکالا, میرے شو کو عزت دی, ٹائم دیا, کوٹ پینٹ پہن کے باقاعدہ ہیرو. یہ تو میں نے کوٹ اتروا دیا ان کا ناظرین. کوٹ کیوں اتروایا؟ اچھا لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ پلس انٹرویو ہے, تو مجھے آپ کی شرٹ اچھی لگی کیونکہ بیک گراؤنڈ کے حساب سے آپ اچھے لگ رہے ہیں. کوٹ پینٹ میں تو آپ کو بہت دیکھا ہے یار, اچھا اچھا, اتنا دیکھا ہے کہ مجھے کوٹ آپ کے رنگ یاد ہو گئے. آپ نہیں اس کے علاوہ بھی کوٹ ہے میرے پاس, مجھے پتا ہے آپ ٹہلتے رہتے ہو ماشاءاللہ سے. لائٹ ہاؤس پہ میں نے ان کو کئی دفعہ میں کہا یہاں کیا کر رہے ہو, میں تو آئس کریم کھانے آیا ہوں. ڈیوڈ کئی اس چکر میں ہوتے کوٹ میں سے ڈیوڈ کے کوئی ڈالر نکل آئے آئس کریم کھانے. خیر بہت اچھا انٹرویو رہا آپ کا, بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. میں چاہوں گا کہ میرے چینل اور میرے شو لوچا کے لیے آپ کچھ ہمارے ناظرین سے کہہ سکتے ہیں. بالکل, یا کچھ بھی کہنا چاہیں. میں بالکل, آپ کا جو لالا بھائی شو ہے لوچا, اور یہ بہت ذرا ہٹ کر ہے, اس میں گفتگو, مطلب یہ جو شو ہے لالا بھائی کا لوچا, اس میں آپ ہمیں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, دیگر آرٹسٹوں کو بھی, سنگر ہے, قوال ہے جو اپنی پرفارم کرتا ہے, لیکن اس شو میں آپ کو وہ باتیں ملیں گی کہ جو نہ کبھی آرٹسٹ ٹیلی ویژن پہ کہیں ہوں گی یا کسی تھیٹر میں کہیں ہوں گی. وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام لالا بھائی کا بہت اچھا رہے گا. اس میں میرے علاوہ بھی اور بھی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں, اور دیکھ بھی رہے ہیں آپ لوگ, اور بڑا پسند بھی کر رہے ہیں آپ اس کو. لالا بھائی آپ کا شکریہ, اور آپ کے پوری ٹیم کا شکریہ, سجاد بھائی کا شکریہ آپ کی کہ آپ لوگوں نے بلایا اور دل کی بات کہنے کا موقع ملا. میرے شو میں یہی ہے بالکل کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کم بولوں, میرے گیسٹ کو زیادہ موقع دوں, اور ہر ٹاپک پہ بات ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فنکار جو ہے وہ کن کن مشکلات, کن کن مرحلوں سے ہوتا ہوا فنکار بنتا ہے. ارے ابھی تو دکھ بیان بھی نہیں کیے. دکھ اور سکھ یہ زندگی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے. خواتین حضرات, یہ تھے ذاکر مستانہ, بہت ٹیلنٹڈ آرٹسٹ, اور ظاہر ہے مجھے اتنی امید ہے آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا. پھر انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال رکھیں, اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں, کوئی ادھر ادھر جھانک تو نہیں رہا, اور ملیں گے پھر انشاءاللہ ایک نئے تازے اور ہنسی مذاق والے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.